महताब देखने वाले, शबे स्याह में महताब देखने वाले, इकट्ठे बैठे हैं कुछ ख्वाब देखने वाले। आप ख्वाब देखने वाले तमाम लोगों की खिदमत में मेरा आदाब। ख़वातीन व हज़रात, एक बात अक्सर मेरे जहन में आती है कि हम शायर लोग शेर लिखते हैं, शेर पढ़ते हैं, मुशायरों में शरीक होते हैं, तो अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि हम शेर क्यों लिखते हैं, कोई भी दुनिया में काम किया जाए तो उसकी कोई बुनियादी वजह होती है। तो मैं अक्सर ये बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैं शेर कहने के अमल से गुज़र रहा था तो अक्सर ये बात मेरे दिल में आती थी और मुझे इसका कोई मेरी तबा के मुताबिक इसका मुझे जवाब नहीं मिलता था। मैंने बहुत इस पे गौर व ख़ौज़ किया और मैंने देखा कि और मुझे महसूस हुई ये बात कि शायरी जो है, मैं जब शेर कहने के अमल से गुज़रता हूँ तो एक अजीब सी सरशारी मुझे महसूस होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं एक कैथारसिस के अमल से गुज़र रहा हूँ, और वो जो एक बोझलपन और एक तकलीफ़ दी सूरत हाल जिससे हम गुज़रते हैं, जिसको ज़िंदगी कहते हैं, तो उसकी जो है वो कड़वाहट कुछ कम हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है, जब कारी शेर पढ़ता है, शायरी पढ़ता है, तो वो भी कैथारसिस के उसी अमल से गुज़र रहा होता है जिससे शायर गुज़रता है। तो उसका जो है वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो इससे ये बात हमारे सामने आई कि शायरी जो है वो इंसान के दिमाग के अंदर, ये नौजवान बैठे हैं, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, कि शायरी जो है वो हमारे दिमाग के अंदर जो मनफी क़ुव्वतें हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनकी बड़े गैर महसूस तरीके से तहज़ीब करती है, उनको एक हद में लाती है, और हमारे दिमाग के अंदर जो ख्वाबेदा पॉजिटिव क़ुव्वतें होती हैं, जो मुस्बत क़ुव्वतें होती हैं, उनको अमल में ला के मनफी क़ुव्वतों पे गालिब करती है, और जिससे ज़िंदगी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती है। आपने देखा है कि आज के दौर में कोई बंदा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, अदम बर्दाश्त है, ज़रा सी बात पे हम गुस्से में आ जाते हैं। इसमें बेशुमार और भी अवामिल होंगे और यकीनन हैं, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं कि अगर आप शेर से मोहब्बत करेंगे, शायरी की किताबें पढ़ेंगे, तो ये मनफी क़ुव्वतें बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। ये बातें मैंने इसलिए की हैं कि आज हम इकट्ठे हैं एक ऐसे शायर के लिए सजाई गई उस शाम में जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में शायरी के सिवा कुछ नहीं किया, पूरी हमारी ज़िंदगी को शायरी में बंद कर दिया है। लेकिन इलामा साहब के साथ मेरे ख़्याल में दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि हमने उनको, वो जो शायरी का एक हल्का होता है, उस हल्के से निकाल के हमने उनको एक बहुत ऊपर वाले दर्जे पे बैठा दिया, जहाँ पे लोग उनको वली अल्लाह समझते हैं, जहाँ पे अवतार समझते हैं, जहाँ तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो उनके साथ एक तरह की ज़्यादती हुई है कि वो जो उनके शायराना औसाफ थे, जिस पे बात होनी चाहिए थी, उस पे बात बहुत कम होती है। और जो उसके मुखालिफ लोग थे, ज़ाहिर है कि हर बंदा जो बड़ा बंदा है, जो बड़ा काम करता है, उसके मुखालिफिन भी बहुत तादाद में होते हैं। उन्होंने सिरे से इकबाल को शायर मानने से ही इनकार कर दिया, यानी कि इकबाल से मोहब्बत करने वाले और उनके कलाम को नापसंद करने वाले दोनों इंतहाओं पे खड़े हैं। तो इस तरह की ये जो महफिलें हैं, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि इकबाल जो इकबाल है, इकबाल जो बहुत बड़ा शायर है, उनके जो शायराना औसाफ हैं उन पर गुफ्तगू की जाए, वो बच्चों को बताए जाए कि अल्लामा इकबाल एक शायर थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी शायरी में ही गुजारी है।
ان کی شاعری کا کینوس اتنا بڑا وسیع ہے، اتنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا موضوع ہو جس پہ انہوں نے بحث نہ کی ہو، تو اس کو سمیٹنا، اس پہ بات کرنا تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے ایک محفل میں ممکن بھی نہیں ہوتا جن کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں۔ تو ہم سب لوگ جو آ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک پہلو، کوئی ایک حوالہ جس پہ ان پہ بات کی جاتی ہے، تو یہ اس حوالے سے یہ بڑی یادگار ایک محفل ہے کہ اس میں ہمارے مولانا سامنے بیٹھے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اقبال کے اشعار جو ہے وہ اتنی محبت سے سنائے اور ان کا پس منظر بھی بتایا۔ تو جو ہماری مسجد کا ممبر ہے یہ بہت طاقتور ممبر ہے، ان کی بات کو لوگ سمجھتے ہیں، ان کی بات کو لوگ مانتے ہیں، لیکن اس طرح کی خیر کی باتیں بہت کم ہیں جو ممبر رسول سے کی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، اگر آپ جیسے لوگ ان کے کلام کو اپنی تقریروں کا حصہ بنا لیں تو جو آغاز میں نے بات کی ہے کہ دنیا کی نفرت کو کم کرنے میں بہت مدد ملے گی، کیونکہ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی آواز میں طاقت ہے، تو یہ زیادہ دور تک جائے گی آپ کی بات۔ ایک دو چیزیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے علامہ صاحب کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو اقبال سے سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا ہر دور، اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ عقل کی انتہا کیا ہے، عقل کی انتہا کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ عقل کی انتہا حیرت ہے۔ حیرت، جب بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل کے انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ حیرت کی انتہا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حیرت کی انتہا عشق ہے۔ جو اقبال کی پوری شاعری کا اگر ایک مرکزی نقطہ ہے، پرکار کے ساتھ پوری شاعری کو گھمایا جائے تو جو درمیانی نقطہ ہے وہ عشق ہے، وہ اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ عشق ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا تو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو خود کہہ رہے ہیں کہ عشق کی انتہا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ نے یہ بات کر دی؟ تو آپ نے کہا دوسرے مصرے میں نے معافی بھی مانگ لی ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ ہم نے بہت سی اشعار اقبال صاحب کے حوالے سے سنے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو میں آپ کو دو چار شعر سناؤں گا یہ بہت کم لوگوں نے اس موضوع پہ سنے ہوں گے، بہت کم سنے ہوں گے۔ کہ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں، شہر لاہور، اس کے بارے میں بہت شاعروں نے اس پہ لکھا، ہر لکھنے والے نے اپنا فرض سمجھا یہ شہر ہی ایسا ہے، بلکہ اس شہر کو جنون کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سوچوں میں گھس جاتا ہے یہ شہر، اور یہاں ایک مرتبہ جو یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ تو بڑے شاعروں نے اس پہ لکھا، تو اقبال نے اپنی شاعری میں اسی شہر لاہور کے متعلق کافی سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور جو بہت کم میری نظر سے گزرے ہیں، میں نے کبھی کسی کے وہ سنے نہیں ہیں کسی کے منہ سے کہ اقبال کے لاہور کے حوالے سے شعر ہے۔ تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، معین نظامی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہوا ہے اسی حوالے سے، تو دو تین شعر آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد میں نے اقبال صاحب کے شاعری کے جو خوبیاں ہیں، جو ان کے اندر جو ان کے موضوعات ہیں، اس سب کو ایک نظم لکھی ہے میں نے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو یہ دیکھیں کہ اقبال صاحب کہتے ہیں لاہور کے حوالے سے کہ دل ہی سینے میں نہیں تیرے تو کیا اس کا علاج، دل ہی سینے میں نہیں تیرے تو کیا اس کا علاج، ورنہ لاہور میں بھی ہیں کئی ستم ایجاد، ورنہ لاہور میں بھی ہے کئی ستم ایجاد، الوداع اے مدفن حجویری ایجاز دم، رخصت آرام گاہ شنکر جادو رقم۔ فارسی کا ان کا شعر تھا کہ شور اتنا ہے کہ فضاؤں کی بو ہو جیسے بارات، آئیے
لاہور کے لوگوں کا جلسہ دیکھیے، آئیے لاہور کے لوگوں کا جلسہ دیکھیے۔ اور آخری شعر ہے کہ اثر یہ تیرے ایجاز مسیحائی کا ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ تو خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے نئی بات تھی، میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اور اس حوالے سے مزید ہو سکتا ہے کہ ان کی فارسی اور اردو شاعری میں لاہور کے متعلق اشعار ہوں۔ تو جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو میرا منصب تھا جس کے لیے مجھے آپ نے بلایا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اشعار ہیں جو اقبال کی پوری شاعری کو میری نظر میں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے اس کو میں نے استعمال کرتے ہوئے ان پہ یہ اشعار لکھے ہیں۔ تو توجہ آپ کی چاہیے۔ مطلع ہے کہ حروف تازہ کا کیا اہتمام اس نے کیا، حروف تازہ کا کیا اہتمام اس نے کیا، شروع اس نے کیا اختتام اس نے کیا، شروع اس نے کیا اختتام اس نے کیا۔ اور شعر سنیے کہ سکوت شام کو توڑا نوائے شیریں سے، میٹھی آواز، سکوت شام کو توڑا نوائے شیریں سے، صبا کے لہجے میں ہم سے کلام اس نے کیا، صبا کے لہجے میں ہم سے کلام اس نے کیا۔ اور اسی لیے ہے یہ مصرے دھلے دھلائے ہوئے، اسی لیے ہے یہ مصرے دھلے دھلائے ہوئے، درون فکر تحیل قیام اس نے کیا، درون فکر و تحیل قیام اس نے کیا۔ اور شعر ہے کہ جلا کے سوچوں میں کتنے ہی آگہی کے چراغ، جلا کے سوچوں میں کتنے ہی آگہی کے چراغ، حسین رنگوں سے دامان شام اس نے کیا، حسین رنگوں سے دامان شام اس نے کیا۔ اور دھڑکتا رہتا ہے ہر دم ہماری سانسوں میں، دھڑکتا رہتا ہے ہر دم ہماری سانسوں میں، ہر ایک دل میں کچھ ایسے قیام اس نے کیا، ہر ایک دل میں کچھ ایسے قیام اس نے کیا۔ اور کلامیں تازہ سے آتی ہیں اس کی مہکاریں، کلامیں تازہ سے آتی ہیں اس کی مہکاریں، وطن کی مٹی کا یہ احترام اس نے کیا، وطن کی مٹی کا یہ احترام اس نے کیا۔ اور اسی کے فیض سے سرشاریاں ہیں لفظوں میں، ہمارے نام یہ حرفوں کا جام اس نے کیا۔ خبر ہے ایک زمانہ ہے معترف اس کا، خبر ہے ایک زمانہ غلام اس نے کیا۔ بہت شکریہ۔